नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अल्लाह जल्ला मजदहू के फ़ज़्ल व करम और इमाम काबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नलैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है आमदे इमाम मेहदी कुरान पाक और हदीस शरीफ की रोशनी में, पार्ट नंबर 3, हिंदू सिंध की फतूहात एक मुगालता का अजाला और करबे क़यामत की अलामात तकरीबन 12 है। दीगर अहादीस शरीफ में यह भी आया है कि हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर और आपकी बैत से लेकर बैतुल मक़दस की फ़तह तक 6 साल लगेंगे। कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद इस ज़माने में बैतुल मक़दस की फ़तह हो जाएगी और 7वें साल दज्जाल निकलेगा। गोया हज़रत इमाम मेहदी का तख्त पर पहला साल होगा तो दज्जाल आएगा। सुनन अबी माजा से ये हदीस मुक़द्दस है। अगली हदीस पाक ये भी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ क़यामत को एक दिन बाकी रह जाए, अल्लाह ताला इस दिन को लंबा कर देगा, मगर ये नहीं हो सकता कि क़यामत आ जाए और मेरी अहले बैत में से हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर ना हो। वो अरब और कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेंगे, बल्कि बैतुल मक़दस और पूरी कायनात को वो फ़तह करेंगे और फिर अरब और कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने के बाद बैतुल मक़दस इनका हेड क्वार्टर और पाया तख्त होगा, दारुल हुकूमत होगा। मशरक मगरब बलादो शाम की अफवाज कुस्तुनतुनिया, बलाद, रोम, यूरोप और बैतुल मक़दस को बचाने के लिए और यहूदियों की मदद के लिए इकट्ठी हो जाएंगी। इस जंग में इमाम मेहदी के खिलाफ मशरक की अफवाज भी यानी इंडिया और चाइना वगैरह भी लड़ेंगी। फ़तह कुस्तुनतुनिया के बाद हज़रत इमाम मेहदी मशरकी अफवाज का बदला लेने के लिए हिंदू सिंध की तरफ अपनी अफवाज को रवाना कर देंगे, यानी लश्कर हिंदू सिंध की तरफ चला जाएगा। हिंदू सिंध की फतवात एक मुगालता का अजाला। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 2 ग्रोह ऐसे होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला दोज़ख से बचाएगा। एक ग्रोह जो हिंद में जंग करेगा, दूसरा ग्रोह जो हज़रत ईसा बिन मरियम के साथ होगा। हिंदू सिंध की फतूहात से मुराद मोहम्मद बिन कासम और सुल्तान महमूद गजनवी की फतूहात नहीं है, बल्कि करबे क़यामत और अदवारे फितन की फतूहात है। 2 लश्कर बयक वक्त जो हैं वो मसरूफ़ जहाद होंगे। पहला लश्कर जो होगा वो हिंद में जहाद करेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में ही करेगा। हिंदू सिंध यानी हिंदुस्तान, चाइना और मुल्हका इलाकों को फतह कर लेगा। हिंदुस्तान के बादशाह को जंजीर डालकर हज़रत इमाम मेहदी के तख्त के पास लाया जाएगा, यानी आपके सामने पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत ही होगी, दूसरी तरफ भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ही क़यादत होगी। तो बलाद, रूम, कुस्तुनतुनिया और कत्ले दज्जाल में मसरूफ़ हो जाएंगे। इन 2 लश्करों के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यकदस ये है कि जो इस जंग में शहीद हो जाएंगे वो अफ़ज़लुश शुहदा होंगे, और जो बच जाएंगे वो दोज़ख से आज़ादी का परवाना होंगे। ये फतूहात हो जाएगी, यानी हिंदुस्तान, चाइना और मलहका इलाके, बलाद, रूम, यूरोप, कुस्तुनतुनिया वगैरह, बल्कि पूरी दुनिया फतह हो जाएगी। और हज़रत इमाम मेहदी जो हैं वो पूरे 14 साल अपने तख्त पर तशरीफ़ फरमा रहेंगे। इमाम मेहदी की उम्र ज़हूर के वक्त तकरीबन 40 साल होगी। 40 साल मज़ीद आप जिंदा रहेंगे, गोया आपकी उम्र मुक़द्दस जो है वो 80 साल होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नज़ूल के वक्त 40 साल जिंदा रहेंगे। जब आप आएंगे दुनिया में तो 40 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहेंगे। दज्जाल भी जब ज़ाहिर होगा तो वो भी 40 साल तक रहेगा। इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों मारा जाएगा, कत्ल किया जाएगा। सैयदना इमाम मेहदी की वफ़ात के बाद आल मंसूर नामी शख्स को खलीफा बना दिया जाएगा। वो 21 साल हुकूमत करेंगे। इसके बाद हशामुल मेहदी की हुकूमत होगी, ये भी खलीफा होंगे और ये 3 साल 4 माह और 10 दिन जो हैं वो हुकूमत करेंगे। अब तमाम खुलफा जो हैं वो अपनी खिलाफत कर चुकेंगे। उसके बाद करबे क़यामत की 12 निशानियां हैं और अहादीस शरीफ और कुरान पाक की रोशनी में आपको पेश की जा रही हैं। तवज्जो फरमाइए। पहली हदीस शरीफ ये है, तिरमिज़ी शरीफ से है।
حضرت امام مہدی کی آمد۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میری اہل بیت میں سے ایک شخص میرا ہم نام ہوگا عرب کا حکمران نہ بن جائے، یعنی آپ عرب کے حکمران بن جائیں گے۔ نمبر 2، دوسری حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف سے ہے، دجال کا خروج یعنی دجال کو قتل کر دیا جائے گا، یہ بھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو چکا ہے۔ نمبر 3 بخاری شریف سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ بھی ایک تیسری علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ بن مریم، جو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے، سلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال اتنا جمع ہو جائے گا کہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ ان کا جو جزیہ قانون بنایا ہوا تھا عیسائیوں کا وہ آپ ختم کر دیں گے۔ قرآن پاک میں چوتھی جو ہے نشانی وہ یہ ہے، چوتھی علامت قرآن پاک کے حوالہ سے سنیے کہ یاجوج ماجوج کا خروج، یعنی یاجوج ماجوج جو قوم ہے وہ نکلے گی اور پھر وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں سورۃ انبیاء 96 آیت مقدس سے ثابت ہو رہا ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتر آئیں گے، ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ پوری دنیا میں چھا جائیں گے۔ یہ بات بھی یقینی ہو گئی کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ ایک تکلیف دہ قوم ہے، وہ بھی چھوڑ دی جائے گی۔ اور 5ویں نشانی قرب قیامت یہ ہوگی، یہ بھی ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مدینہ طیبہ کی سابقہ حالت پر واپسی، یعنی مدینہ پاک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جس حالت پر ہوگا وہ حالت دوبارہ لوٹ آئے گی۔ وہ یہ ہے، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی کے بعد یثرب یعنی مدینہ بے آباد ہو جائے گا، یعنی مدینہ کا بے آباد ہونا یہ پہلی نشانی ہوگی، اور یثرب کے بے آباد ہونے کے بعد لڑائی جھگڑوں کا پیدا ہونا، جھگڑوں کے بعد قسطنطنیہ کا فتح ہونا، قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا نکلنا، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کے کندھے مقدس پر ہاتھ لگاتے ہوئے یا ران مقدس پر ہاتھ لگاتے ہوئے فرمایا کہ مدینہ منورہ کا غیر آباد ہونا، لڑائی جھگڑوں کا ہونا، قسطنطنیہ کا فتح ہونا، دجال کا نکلنا اس طرح یقینی اور حتمی ہے کہ جس طرح تم آج میرے پاس موجود ہو یا تم یہاں بیٹھے ہو۔ منافقین جتنے ہوں گے مدینہ منورہ سے نکل کر دجال کے ساتھ چلے جائیں گے، یہ نشانی ہوگی۔ مومنین امام مہدی کے ساتھ جہاد پر روانہ ہو جائیں گے، مدینہ منورہ 40 سال کے لیے غیر آباد ہو جائے گا، پھر کھجوروں کا شہر بن جائے گا، جیسے پہلے کھجوریں ہوا کرتی تھی اور غیر آباد تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت جو مدینہ کا منظر تھا وہ دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا، یعنی اس طرح مدینہ منورہ کا منظر پیدا ہو جائے گا۔ 6ٹھی حدیث مقدس بخاری شریف الحج سے ہے کہ کعبۃ اللہ کا انہدام، یعنی خانہ کعبہ شریف کو خراب کرنا۔ حضرت سعید بن المسیب حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کعبہ معظمہ کو 2 چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی جو ہے وہ خراب کرے گا۔ افریقہ اور حبشی کے حکمران کا حملہ آور ہونا، اور حملہ آور ہونے کے بعد کعبۃ اللہ کو منہدم کر دیں گے۔ یہ جو لوگ ہوں گے افریقہ اور حبشی کے حکمران حملہ کے ذریعے کعبۃ اللہ کو منہدم کر دیں گے۔ بعض عرفا کا یہ بھی بیان ہے کہ مدینہ پاک اور کعبۃ اللہ کو قیامت آنے سے پہلے اوپر اٹھا لیا جائے گا، قیامت نہ کعبۃ اللہ پر آئے گی اور نہ ہی مدینہ منورہ پر ہوگی۔ 7ویں حدیث مقدس بھی سنیے، رفع قرآن مجید پر فنا نہ ہوگا بلکہ قرآن کو اوپر اٹھا لیا جائے گا، قرآن کے حروف موجود نہ رہیں گے اور خالی صفحات رہ جائیں گے، یعنی جو الفاظ ہیں
جو کلمات ہیں قرآن پاک کے وہ اوپر اٹھا لیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو العاص سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قرآن اسی طرف لوٹ نہ جائے جس طرف سے یہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا ہے، اللہ کی طرف قرآن پاک لوٹ جائے گا۔ قرآن عرش کے ارد گرد آواز دے گا، اللہ فرمائے گا تمہیں کیا ہوا؟ قرآن عرض کرے گا میں تیری طرف ہی سے گیا تھا اور تیری ہی طرف لوٹ آیا ہوں۔ قرآن کی آواز شہد کی مکھی کی آواز ہوگی، وہ آپ سب نے سنی ہوگی شہد کی مکھی کی آواز۔ قرآن کہے گا میری تلاوت تو کی جاتی تھی لیکن مجھ پر عمل نہیں کیا جاتا تھا، پس قرآن پاک کو اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ اب 8ویں حدیث شریف بخاری شریف سے ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور آدھے دن کے بعد واپس لوٹ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا۔ جب لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوا دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ اس وقت کسی کا ایمان لانا نفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا، یعنی اس وقت یہ کام بے سود ہوگا، پہلے ہی ایمان کی پختگی ہونی چاہیے، ایمان لانا چاہیے۔ 9ویں علامت جو ہے وہ بھی آپ مسلم شریف سے سنیے، خوشبودار ہوائیں چلیں گی، خوشبودار ہواؤں سے موت ہو جائے گی، یمن سے ٹھنڈی خوشبودار ہوا نکلے گی، اس ہوا سے کل مومنین جو ہے وہ وفات پا جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کسی مومن پر قائم نہیں ہوگی، یہ زمانہ 120 سال کا ہوگا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زمانہ 120 سال کا ہوگا جب زمین پر کوئی مومن نہ رہے گا۔ عرب لوگ 120 سال تک انہی بتوں کی پوجا کریں گے جن کی وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ نمبر 10 یعنی 10ویں علامت جو ترمذی شریف سے ہے، دابۃ الارض کا اخراج۔ دابۃ الارض کا معنی ہے وہ متکلم انسان جو اہل کفر اور اہل بدعت سے مناظرہ اور مکالمہ کرتا ہے تاکہ ان کی دلیل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرب قیامت دابۃ الارض اس طرح نکلے گا کہ اس کے پاس حضرت سلیمان پیغمبر کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہوگی اور ہاتھ میں اس کے عصا مقدس جو ہوگا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوگا، یہ ان کی پکی نشانی ہوگی۔ مومن کا چہرہ روشن کرے گا، کافر کی ناک پر وہ مہر لگائے گا حتیٰ کہ دسترخوان والے جمع ہو جائیں گے۔ دابۃ الارض وہ انسان جو ہے وہ کہے گا آؤ اے مومنو، آؤ اے کافرو، وہ ہر ایک سے کہے گا یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، چہرہ روشن کر کے کہے گا یہ مومن ہے، دوسرے سے کہے گا مہر لگا کے یہ کافر ہے۔ نمبر 11ویں نشانی وہ یہ ہوگی، حدیث شریف اور قرآن پاک کی روشنی میں آپ سنیے، نفخۃ الاولیٰ، پہلے سور پھونکا جائے گا، پہلی چنگھاڑ آئے گی، اس سے بہت سے لوگ مر جائیں گے اور یہ موت 40 سال رہے گی۔ اگلی نشانی نمبر 12، نفخۃ الثانیہ، دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس سے سب لوگ جی اٹھیں گے، یہ جی اٹھنا باسی بادل موت ہوگا اور سب ننگے بغیر لباس کے میدان حشر کی طرف بھاگ اٹھیں گے، کفار منہ کے بل چل کر گریں گے، مومنین جو ہے وہ کوئی پیدل چلے گا اور کوئی سواری پر چلے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اپنی سواری دے دوں گا، میری بیٹی میری سواری پر سوار ہو کر میدان حشر میں تشریف فرما ہوں گی۔ عرض کرنے والوں نے عرض کیا آپ کس پر آئیں گے یا رسول اللہ؟ اگر آپ نے سواری اپنی بیٹی کو دے دی تو آپ کس پر آئیں گے؟ آپ نے فرمایا میرے لیے ایک الگ براق ہوگا اور 70,000 جو ملائکہ ہوں گے ان کے جھرمٹ میں میں میدان حشر میں جاؤں گا۔ اور یہ جملہ واقعات سیدنا امام مہدی کے ظہور کے بعد ظہور پذیر ہوں گے، یعنی یہ نشانیاں جو ہے کہ امام مہدی آ جائیں گے اور اس کے بعد یہ 12 نشانیاں ہوں گی۔ اب قرآن پاک کی روشنی میں بھی سنیے، سورۃ الحاقہ 13 آیت مقدس، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ پھونک ماری جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین اور پہاڑ اپنی جگہوں سے اٹھا لیے جائیں گے، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر وہ ایک ہی بار
ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَاقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، سو اس وقت واقعہ ہونے والی قیامت برپا ہو جائے گی۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد یہ واقعات وقوع پذیر ہوں گے۔ سرسری سا جائزہ ایک دفعہ پھر سنیے۔ حضرت امام مہدی ظہور کے بعد زندہ رہیں گے 40 سال۔ نمبر 2، ان کے بعد خلفاء المنصور اور ہشام المہدی کی حکومت رہے گی 23 یا 27 سال۔ نمبر 3، خوشبودار ہوائیں چلے گی جس سے مومنین وفات پا جائیں گے، یہ عرصہ ہوگا 120 سال۔ نمبر 4، نفخۃ الاولیٰ اور نفخۃ الثانیہ کا درمیانی عرصہ جو ہوگا وہ ہوگا 40 سال۔ اب زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پہاڑ ایک ہی ٹکر میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ناظرین مکرم، آمد امام مہدی علیہ السلام تینوں اقساط اپنے اختتام کو پہنچی۔ جو کچھ میں نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک سے سمجھا ہے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے معارف کا فیض عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔